मस्जिद जिन, ये भी आपके सीधे हाथ की तरफ है। ये आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, आपको एक मीनार नजर आएगा, मस्जिद जिन। ये वो मुकाम है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों की जमात को इस्लाम कबूल करवाया था। ये आपके सीधे हाथ की तरफ मस्जिद जिन। आपके सीधे हाथ में मस्जिद फतह है और उल्टे हाथ में मस्जिद शजर है। मस्जिद फतह ये वो मुकाम है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर झंडा लहराया था। उसी मुनासबत से उसका मस्जिद बनाई गई जिसका नाम मस्जिद फतह रखा गया, आपके सीधे हाथ की तरफ। ये मस्जिद फतह आ गई है जी आपके सीधे हाथ की तरफ। ये मीनार बना हुआ है। उल्टी हाथ की तरफ ये आपको मैरून कलर की टाइल्स नजर आ रही हैं। ये मस्जिद शजर है। जब एक यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी नबूवत का सबूत मांगा तो आपने कहा कि वो दरख्त है उसको बोल के आओ कि आपको अल्लाह का नबी बुला रहे हैं। जब दरख्त ने ये सुना तो वो जड़ों समेत बनफ्स नफीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। मस्जिद शजर सीधे हाथ में मस्जिद फतह है, उल्टे हाथ में मस्जिद शजर है। आपकी अगली और आखिरी ज़ियारत जो है वो जबल अबू उबैस है। ये वो मुकाम सामने वाला पहाड़ है जबल अबू कुबैस, नजर आ रहा है? ये वाला जो मैंने दिखाया था अभी, ये पहाड़ मेरी उंगली के इशारे के सामने है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से आंख में टुकड़े। हाँ, ये वाला दरख्त वाला। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका ज़ियारत का सफर मुकम्मल हुआ। अभी हम आपको होटल की तरफ लेकर जा रहे हैं जी। राइट साइड पर देखिएगा प्यारे बहन भाई, राइट ये जो आपको मस्जिद नजर आ रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मस्जिद नजर आ रही है ना, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशरुल हराम। क्या नाम है? मशरुल हराम। ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, हज के दौरान खोली जाती है, वादी मुज़दलिफ़ा के अंदर मौजूद है। और इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में आया कि जब अराफात से लौटो और मस्जिद मशरुल हराम के पास वकूफ करो और मेरा जिक्र करो। इसका जिक्र कुरान पाक में आया इस मस्जिद का। और ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, हज के दौरान खोली जाती है। इस मस्जिद में एक आजान पर 2 नमाजें इकट्ठी अदा की जाती है। कौन कौन सी? इस मस्जिद में जैसा कि आपको बताया कि ज़ोहर और असर मैदान अरफात में, इसमें मगरिब और इशा। कौन कौन सी? मगरिब और इशा। प्यारे बहन भाई, ज़ोहर और असर मैदान अरफात में अभी बताया था मैंने। और अरफात को छोड़ना कब है? मगरिब के टाइम पर। कब अरफात छोड़ना है? मगरिब के टाइम पर, यौम अरफा वाले दिन, 9 ज़ुल्हिज्जा वाले दिन। और वहाँ मगरिब पढ़ने का हुक्म नहीं है। मगरिब कहाँ पढ़नी है? वादी मुज़दलिफ़ा में। रात को 10 बजे पहुंचे, 11 बजे, 12 बजे। राइट साइड पर देखिएगा, आपको छोटी छोटी कंकरियां नजर आ रही है। नजर आ रही है ना? बजरी, कंक्रीट, पत्थर, छोटी छोटी है, ये नजर आ रही है ना? अच्छा, मैं बताता चलूँ कि मैं रोजाना हमारे ग्रुपों को लेके जाता हूँ। पाकिस्तान वाले बहन भाई होते हैं, इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले। 18 मकाम की ज़ियारतों में से वो कोई भी ज़ियारत नहीं पूछते मुझसे। एक ही ज़ियारत पूछते हैं कि आसिफ भाई हमें शैतान दिखाओ, हमें शैतान दिखाओ। तो यहाँ से 49 कंकरियाँ उठाते हैं। कितनी? 49, 49 खजूर की गुठली के बराबर और चने के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर, खजूर की गुठली के बराबर हर हाजी यहाँ से 49 कंकरियाँ उठाता है शैतान को रमी करने के लिए, शैतान को मारने के लिए। रमी कहते हैं शैतान को कंकरी मारने के अमल को, शैतान को रमी करने के लिए।
آپ بتاتا چلوں کہ 9 ذوالحج والے دن مغرب کے ٹائم پر حجاج کرام روانہ ہوتے ہیں وادی مزدلفہ کی طرف، راستہ بھی آپ کو دکھائے، اور رات کو لیفٹ سائڈ پر دیکھیے گا آپ کو جو ٹرین میں نے ابھی بتائی تھی، لیفٹ سائڈ پر ٹرین بتائی تھی نا ابھی کہ حج کے دوران حاجیوں کو لانے جانے کا کام سر انجام دیتی ہے، یہ وہی ٹرین ہے۔ اور وادی مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، رات کو حجاج کرام 10 بجے پہنچتے ہیں، 11 بجے پہنچتے ہیں، 12 بجے، 1 بجے، جو بھی ٹائم ہو جاتا ہے، یہاں پر ایک اذان پر 2 نمازیں اکٹھی کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں۔ یہاں پر مزدلفہ میں سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مزدلفہ کے اندر سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ وادی مزدلفہ کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کتنا بڑا میدان عرفات تھا اور کتنی چھوٹی ہے وادی مزدلفہ، 30 سے 35 لاکھ حاجیوں کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ وادی مزدلفہ میں ہمیں ہماری حیثیت یاد دلائی جاتی ہے، کیا انسان تجھ میں کتنی اکڑ ہے، کتنا غرور ہے، کتنا تکبر ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، سب کے لیے فرش کافی ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وقت کا بادشاہ ہے۔ آپ کو اگر وادی مزدلفہ میں وہ رات نصیب ہوئی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو شخص لیٹا ہوا ہے یہ بادشاہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اس کے لیے بھی حیران کی 2 چادریں ہیں، اس کے لیے بھی فرش کافی ہے، سب کے لیے فرش کافی ہے۔ رائٹ سائڈ پر دیکھیے گا یہ وادی مینا کے شروع کا مناظر ہے، رائٹ اور لیفٹ شروع کے مناظر نظر آ رہے ہیں نا۔ آگے چل کے مینا کے خوبصورت مناظر دکھاؤں گا۔ جب مینا کے خیمے کم ہو گئے، سعودی حکومت نے مزدلفہ کے کچھ حصے میں خیمے تیار کروائے، ان کو نیو مینا کے خیموں کا نام دے دیا گیا، اور 92 میں آپ نے سنا ہوگا کہ مینا کے خیموں میں آگ لگی تھی۔ اسی طرح سعودی حکومت نے یہ خیمے جرمن سے تیار کروائے، یہ خیمے واٹر پروف بھی ہیں اور فائر پروف بھی ہیں، نہ ان خیموں میں آگ لگتی ہے نہ ان خیموں میں پانی جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی سال ان خیموں میں سے خیمہ نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بہن بھائی کچھ ہی فاصلے پر ہماری اگلی ایک زیارت ہے، اس کو ہم زیارت نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم زیارت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہاں پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ اکبر۔ کیوں آیا تھا میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس جگہ کا نام ہے وادی میسر۔ یہ جتنا بھی میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں نا، یہ فری آف کاسٹ کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ ہوگی نا تو سفر بڑا بہترین گزرے گا۔ میرے بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی موجود ہے، ہر چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے بہن بھائی جو میرے ساتھ آئے ہیں، آپ کا سفر ضائع نہ جائے، تاکہ میں اپنی طرف سے بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر سکوں، آپ کو بتا سکوں۔ کچھ ہی فاصلے پر ہماری جو اگلی زیارت ہے، اس کا نام ہے وادی میسر۔ کیا نام ہے؟ وادی میسر۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور یہاں پر میں آپ کو اس کی زیارت نہیں کرواتا ہوں، اس کو ہم زیارت کہہ تو نہیں سکتے، اس جگہ میں دکھاتا ہوں۔ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا کہ یمن کا بادشاہ ابرہا، توبہ نعوذ باللہ، اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس جگہ پر آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کچھ ہی فاصلے پر یہ جگہ آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے۔ ابھی وادی مینا کی زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ۔ کی طرف آپ کو جالی لگی نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ختم ہو گئی ہے تھوڑی سی، جب آگے بس وہ مقام دیکھیں یہ ہے جی، یہ مقام یہاں پر نہ کوئی چیز بنی ہے، نہ بنے گی، نہ بن پائے گی۔ یہاں پر یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہوئی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر یمن کا بادشاہ ابرہا اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ابابیل وہ پرندہ جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اس کی چونچ میں، اس کے پاؤں میں کنکر کو چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، وہ آج کے دور کے حساب سے ایٹم بم سمجھ لیں، وہ جس ہاتھی کے اوپر گرتے ہاتھی وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کو ایک گنبد نما
پلیس دکھائیں گے جس کے اندر ہول ہے، ابھی آئی نہیں، جب آئے گی میں تو بتا دوں گا آپ کو. اس میں ایک ہول ہے، نشانی کے طور پہ نشاندہی کی گئی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خواب جب دیکھا نا تو بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹے نے کہا ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بیٹے کی گال کو زمین پر رکھا گیا، گھرے پر چھری رکھی گئی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا. یہ 23ویں سپارے کے اندر آیات مبارکہ ہیں. یہاں پر یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کوشش کی گئی. اللہ نے 3 دفعہ حکم، چھری پھیری اللہ کا نام لے کر، چھری کو حکم نہیں تھا کہ وہ چلتی. مینڈا بھیجا، مینڈا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، وہ سینگوں والا بکرا جانور ہے، اس کو بھیجا. تو پھر دیکھے باپ 80 سال کی عمر میں جا کے بیٹا ملا، 86 سال کی عمر میں آ کے آزمائش آ گئی، اور آزمائش بھی ایسی کہ بڑھاپے کا سہارا ایک ہی بیٹا. آ جاؤ بھائی، تو ہمیں کیا، ہمارے روم میں کوئی تنگ کرے نا تو ہم ایسے ویلم چاہتے ہیں یار ہم کس کی سزا میں پھنس گئے. کہ دین کو اسٹڈی کریں، لیے تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. 6 سال کی عمر میں جب چھوٹے تھے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو پتھریلی زمین پہ چھوڑ کے آؤ. صحیح کرتے ہیں نا آپ صفا مروہ کی، تو شیر خوارگی میں تھے، پیاس لگی، اما حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صفا پر چڑھی کہ میں دیکھوں پانی، نیچے آئیں تو بھاگ کے پھر مروہ کی طرف گئیں. وہ بھاگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے وہ سائی کا حصہ بنا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے چشمہ جاری کر دیا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں. آب زمزم، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر وہ الفاظ نہ ادا کیے ہوتے تو آج آب زمزم پوری دنیا میں ہوتا. یہ آگے آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف یہ آئے گا مقام، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر مقام اسماعیل ذبیح اللہ. پہاڑ کی طرف آپ اپنے الٹی ہاتھ کی طرف پہاڑ کی طرف دیکھنا ہے. ایک گنبد نظر آ رہا ہے، ایک مینار نظر آ رہا ہے جس کے اندر ایک کھول نما ایک سوراخ ہے. لیفٹ سائڈ پر دیکھیے گا آپ، پہاڑ کی طرف آپ کو یہ گنبد نظر آ رہا ہے، یہ مینار نظر آ رہا ہے جس کے اندر ایک کھول نما ایک سوراخ ہے. مقام اسماعیل، مقام ذبیح اللہ، پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پر. بولیے گا پیچھے والے بہن بھائی نظر آ گیا؟ کوئی رہا تو نہیں گیا؟ مقام اسماعیل، مقام ذبیح اللہ، جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی. آج جو ہم قربانی کرتے ہیں انہی کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اپنے باپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ ابا حضور میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دو، چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دے، ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں اور چھری نہ چلا سکیں. اللہ اکبر. آفٹر 80 ایئر، 80 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور 86 سال کی عمر میں ان کو آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو چھری کو ذبح کرنے کا حکم نہ تھا. اللہ اکبر. چھری کیسے ذبح کرتی؟ جب چھری کو اللہ کی طرف سے ذبح کرنے کا حکم بھی نہ تھا تو اللہ پاک نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا. اللہ پاک نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اب دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر آ رہے تھے، شیطان نے ورغلایا، وسوسے دلوائے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسے تو خواب آتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہوں پر شیطان کو کمکریاں ماری، اور وہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس ادا کو حج کا رکن قرار کر دیا.
کیا دیجیے سبحان اللہ. اب جب حاجی آتے ہیں نا حج میں، وہ شیطان کو رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ منظر فرشتے آسمان پر دیکھ کر روئے. اللہ اکبر. میرے بہن بھائی یہاں پر متوجہ ہوئیے گا، 2-3 زیادہ قریب ہے. میں ایک چیز بتاؤں گا، میری طرف توجہ فرمائیں گے. ابھی بھی شویا واقف شویا ہے. یہ لیفٹ سائڈ پر دیکھیے گا، آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے. لیفٹ سائڈ پر بہت بڑی مسجد ہے وادی مینا کے اندر. اس مسجد کا نام ہے مسجد الخیف. کیا نام ہے؟ مسجد الخیف. یہ وادی مینا کے اندر موجود ہے. یہ بہت بڑی مسجد ہے. یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے، حج کے دوران کھولی جاتی ہے. اور اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا کی. کیا دیجیے سبحان اللہ. 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا کی. سامنے دیکھیے گا پیارے بہن بھائی، آپ کو یہ 4 پل نظر آ رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں برج؟ وہ نظر آ رہے ہیں نا. اس کے اندر آپ کو اندھیرا بھی نظر آ رہا ہے. اوپر وائٹ کلر کی امبریلا نظر آ رہی ہے. نظر آ رہی ہے. یہ جگہ جمرات. کون سی جگہ؟ جمرات کہتے ہیں شیطان کو، جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، رمی کی جاتی ہے. مشابہ کے طور پر 3 دفعہ بآواز بلند مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رائٹ سائڈ کی طرف دیکھیے گا، وادی مینا کا خوبصورت سما، خوبصورت نظارہ، خوبصورت بستی. کھول کے بیٹھ جاؤ نا یار. خوبصورت سما، خوبصورت نظارہ، خوبصورت بستی، وادی مینا کا خوبصورت نظارہ. دنیا کی سب سے خوبصورت وادی، دنیا کی سب سے حسین وادی، سب سے بڑی وادی، بڑی بستی. یہ دنیا، یہ جو آپ کو مناظر دکھائے، یہ جو سامنے وادی مینا کا خوبصورت مناظر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے حاجیوں کے خیمے ہیں یہ. اور دعا ہے کہ اللہ پاک اسی سال ہمیں ان خیموں میں سے خیمہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ پاک کی ذات بڑی سب الاسباب ذات ہے. اور یہ جو آپ کو میں نے دکھایا وادی مینا کے مناظر، ان خیموں سے 30 سے 35 لاکھ حاجی آتا ہے یہاں پر شیطان کو رمی کرنے کے لیے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. یہ تھی وادی مینا کے خوبصورت مناظر، خوبصورت خیمے، خوبصورت نظارہ. یہ وادی مینا کی زیارتیں جو کہ آپ کو کروائی. بتانے میں کوئی غلطی گستاخی ہوگی ہو تو معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. راشد انس بھائی کی بات سنو. یہ تھی وادی مینا کی زیارتیں. کیسا رہا سفر ہمارے ساتھ؟ ماشاءاللہ. انشاءاللہ نیکسٹ زیارت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جبل نور غار ہیرا کی طرف. ماشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں پیارے بہن بھائی، جبل نور غار ہیرا تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے عمرے کی بہت بہت مبارک ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ پاک بار بار حرمین شریف کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے بہن بھائی بتاتا چلوں کہ اس دوران 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے. ہمارے پاس شہر مکہ کے کچھ تحفے طوائف موجود ہوتے ہیں جو کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اصحاب کعبہ خوشبو. کن کن بہن بھائیوں نے غلاف کعبہ کو چوما ہے؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اصحاب کعبہ خوشبو پیارے بہن بھائی، یہ آپ نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بڑی بڑی خوشبو استعمال کی ہوگی. یہ وہ خوشبو ہے، نایاب خوشبو کہ آپ استعمال کریں گے حرم کی فیلنگ لے سکیں گے. خوشبو لگانا سنت مبارکہ بھی ہے. اب اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں کسی کو، محلے کی امام مسجد کو ہدیۃ تحفۃ بھی دے سکتے ہیں، اپنے لیے لے سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے. اس میں 4 قسم کے عود مکس ہوتے ہیں: عود ملکی، عود بدر، مخلط عود، امیر العود. یہ ایک دن میں 5 مرتبہ غلاف کعبہ، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے مقام پر لگائی جاتی ہے ہر نماز سے پہلے. ابھی میں تمام بہن بھائیوں کے پاس تشریف لے کے آؤں گا جنہوں نے غلاف کعبہ کو چوما ہوگا، بوسہ لیا ہوگا، وہ پہچان لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ روغن بلحسان. روغن بلحسان ہے کیا؟ سعودیہ کی وہ واحد پروڈکٹ ہے جو کہ سوائے سعودی عرب کے پوری دنیا سے نہیں ملتی. اس کے 70 سے 80 فوائد ہیں. کتنے فوائد ہیں؟ 70 سے 80. اس کو آپ یوٹیوب گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں. 2 بڑے فائدے بتاتا چلوں. روغن بلحسان ہے کیا؟ جب جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر میں کوئی دوائی، کوئی مرہم، کوئی پٹی نہ تھی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا. اس کے 2 بڑے فائدے: جن بہن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک ان کو نیک نورینہ صالحہ اولاد عطا فرمائے. اس کے رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 2 قطرے استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بوڑھے والدین کے لیے 5 سے 6 قطرے زیتون میں مکس کر کے ان کا مساج بھی کر سکتے ہیں، لقبہ، فالج، ڈائبٹیز، کینسر جیسے موذی مرض کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرما العصمت، شہر مکہ کی سوغات، آنکھوں کے پلکوں کے لیے، آنکھوں کے امراض کے لیے. آب زمزم اور ان کے گلاب سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ سرما
सुरमा अल इस्मत, ये सारी चीजें मिलती हैं मक्का टावर क्लॉक टावर से, जिसकी एक नाइट का रेंट तकरीबन 1100 रियाल है। और यही अल इस्मत का बॉक्स देते हैं 100 रियाल का, हम हदियतन तोहफतन, अच्छा हदियतन तोहफतन आपकी खिदमत में पेश करेंगे सिर्फ 50 रियाल का। तो किसी बार भी कोई चीज चाहिए होगी, असाफ़े काबा, रोमान बिलसान, सुरमा अल इस्मत, इसी तरह जिस तरह शहर मक्का से लेकर वापस मक्का पहुंचने तक आपको ज़ियारत करवाई, आपकी खिदमत की, हमारा रोजगार ये भी होता है। मार्केट से मुनासिब रेट पर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आपकी ज़ियारत भी हो जाएगी, हमारा रोजगार भी हो जाएगा। किसी बहन भाई को कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर।